हमें हजरत साहब से मुस्तफीद होने का मौका अनाज फरमाया है। असल में वलियों के दरबार में कासा लेके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तब फैज मिलता है। वो वली नहीं होते जो दूसरों के दरवाजों पर मुरीदों के पीछे पीछे फिरते हैं। मुरीदों का काम है मुर्शिद के पीछे पीछे रहना। सुल्तान वाले फीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हुए। वो ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए थे, वली थे, और हमारे मुर्शिद आले मोहम्मद में से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए थे। सब लोगों ने उन्हें झुठलाया, मुर्दा भी उन्होंने जिंदा करके दिखा दिया। उनकी दुआ से मुर्दा भी जिंदा हो गया, जो ना काम होने वाला था वो भी हो गया। फिर भी कहने लगे अंता बशरुन, फिर भी ना माने। लेकिन शहर के परले किनारे से एक आदमी उठा, सिर्फ एक। उसने कहा वो जा, कुरान कहता है सूरह यासीन में जा अक्सल मदीनते रजुल यसा। शहर के परले किनारे से एक आदमी उठा और उसने कहा ऐ अल्लाह के भेजे हुए, मैं तुम पर ईमान लाता हूं। वो सारे के सारे जो मुखालिफ थे उस एक आदमी पर टूट पड़े और उसे शहीद कर दिया गया। जब उसे शहीद कर दिया गया, वो एक आदमी जब कब्र में दबा दिया गया, तो कब्र में जाके उसने उसके अल्लाह ने जब उसकी बख्शिश की, अल्लाह ने उसके पर अनायतें की, जन्नत के दरवाजे खोले, उसके दिल की आवाज निकली काश मेरी कौम को मेरा पता चले कि मेरे रब ने मानने की वजह से मेरे साथ कैसा सलूक किया है, मेरी बख्शिश कर दी है उस निस्बत की वजह से जो ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए के कहे से मैंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब मैंने ये पढ़ा था तो उसका क्या मजा आया है, अल्लाह ने मुझ पर कितनी अनायत की है। काश उनको पता चले एक आदमी है कब्र में है, कई मनों की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, वहां उसने ये बात की। कहा ठीक है दुनिया वाले तेरी बात नहीं सुनते, पर जिसका नाम लेके तू मरा है वो तो सुनता है, हर जगह की सुनता है। कहा तू मेरे नाम पर मरा है, तेरी बात को सब मरने वालों के पास मैं ना पहुंचा दूं तो मुझे भी दुनिया वालों के पास ना पहुंचा दूं तो मुझे भी खुदा न कहना। कहा जो भी मरे तो उसके साथ सूरत यासीन पढ़ो ताकि उसका जिक्र हो। मसल्ले पर कारी खड़ा हो तो वहां भी उसका जिक्र चलता है। पता चला ये वो रास्ता है, इस रास्ते का मुसाफिर वो मर के भी जिंदा होता है और अल्लाह उसकी शायरी ख्वाहिशें पूरी करता है। अल्लाह मुफक्किर इस्लाम के सदके में आपकी बरकत से हमारे सारे मामला से उलझे हुए दुरुस्त फरमाए, हम पर रहम फरमाए, और हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं हमारा दुनिया में भी बेड़ा पार है और क़यामत में भी हमारा बेड़ा पार होगा। हजरत साहब से मुस्तफीद होने के लिए प्यार मोहब्बत से नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शहजादे गौसे आजम।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال بعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال بعد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معززین کرام، رات کا ایک بڑا حصہ بیت چکا ہے، مگر برزخ کی ان راتوں سے یہ زیادہ لمبی رات نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہی کے لیے رات رہے گی اور صبح قیامت طلوع ہونے تک آدمی کو قبر ہی میں رہنا پڑے گا۔ آج ایک مرحومہ کا چیلم شریف ہے، اس کے ایصال ثواب کی مجلس خاص کا نام آپ کچھ رکھ لیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آج کے جتنے نیک کام ہم نے کیے ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، خواہ وہ ہمارے بدنی طور پر نیک اعمال ہیں یا ہمارے مالی طور پر کچھ صدقات ہیں یا مال اور بدن کے ملے جلے ثواب ہیں، اس کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ تو آج یہ ذکر کی رات بھی ہے اور فکر کی رات بھی ہے۔ آدمی سوچے کہ مجھے بھی اس قبر کی رات سے گزرنا ہے اور مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، مجھے بھی اس کا کچھ سامان کرنا چاہیے۔ میں بذات خود جو آپ سے بات کر رہا ہوں، سارا راستہ یہ سوچتا چلا آیا ہوں کہ وہ وقت پتہ نہیں کب آنے والا ہے
جب میرا آخری سانس بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا اور میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا اور قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا اور قبر میں سوائے مدینے والی سرکار کے اور کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اس سوچ سے کافی مجھے ندامت کا احساس ہوا کہ جیسا ایک اچھے مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے ویسے میری زندگی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اس بارے میں سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا ہی دن شمار کر لو کہ صبح طلوع سحر کے سے لے کر کے اس وقت تک میں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اتنا سوچنے سے پھر روزانہ کی زندگی کا محاسبہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرے یہ کافی رسوائی کا کام بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ خود انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جج کرے، اپنے نیکیوں اور بدیوں کی فہرست بنائے کہ آج صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں جو باعث اجر ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے قیامت کی فلاح، قبر کی کامیابی مل سکتی ہے، اور کون کون سے ایسے میں نے کام کیے ہیں جو قیامت کے نتیجے کو اور زیر بار کر دیں گے، مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل بن جائے گا۔ اس طرح روزانہ کی زندگی کو، ہفتے کو شمار کر لیں، ایک دو ہفتے کے مجموعے کو شمار کر لیں، مہینے کو شمار کر لیں، گزری ہوئی ساری زندگی کو شمار کر لیں۔ آخر وہ وقت تو آنا ہی ہے نا۔ آنکھیں بند کرنے سے، آپ اگر آنکھیں بند کر لیں تو یہ آپ کے کونسل کے ٹیکس معاف ہو جاتے ہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بجلی کے بل معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ آنکھیں بند کر لیں؟ میں بند کر لوں، گیس کے ٹیکس بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خاموش نظام وہ چل رہا ہے، اچانک مہینے کے بعد، یا جہاں 3 مہینے کا سسٹم ہے، 3 مہینے کے بعد وہ خاکی رنگ کا لفافہ آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو پورا اس تمام پیریڈ میں یہ کام کرتے رہے۔ کوئی بھی یونٹ آپ کی بجلی کی ایسی نہیں کہ بجلی والوں کے میٹر کے بغیر گزر جاتی ہے، تو اس کا میٹر اس تیزی سے کام تو نہیں کرتا۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تمہارے شب و روز کی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں اور وہ نامہ اعمال کو کلیکٹ کر رہے ہیں۔ بدی کا لکھنے والا الگ ہے، نیکی کا لکھنے والا الگ ہے، اور اس طریقے سے وہ دونوں خاکی لفافے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ پیش اس وقت ہوں گے جب قیامت کا میدان ہوگا۔ اچانک پروردگار کا وہ جو اس کا غیبی کمپیوٹر ہے، اس کی کلک بجے گی تو تمام نامہ اعمال سامنے آ جائیں گے، فرشتے سامنے آ جائیں گے، کرامن کاتبین سامنے آ جائیں گے، حساب کتاب سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کی تیاری کی یہ مجلس ہے، کیونکہ ایک خاتون جو انتہائی دانشور قسم کی خاتون، بچوں کو کاروبار پر لگانے والی، شام کے وقت ان کا پورا حساب لینے والی، خامد کو اپنے معاملات میں بڑی کامیابی کے ساتھ رپورٹ دینے والی، اور خامد کے حقوق کو مد نظر رکھ کے چلنے والی ایک خاتون تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اس کا یہ چیلنج ہے۔ اس سے مجھے یہ نصیحت نہیں ملتی، جب میں نے اس کی وفات کے متعلق سنا تو میرے پاؤں سے زمین نکلنے لگی۔ کل اس کو صحت مند چھوڑ کے آیا ہوں، آج اس کی موت واقع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح۔ تو اس طرح موت کا کیلنڈر کوئی نہیں چھپتا۔ میری اور آپ کی موت کا دن وہ ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ فلاں دن تمہیں مارنا ہوگا، وہ ہر روز متوقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر روز توبہ کی حالت میں جاگنا اور توبہ کی حالت میں سونا۔ چونکہ آج ثواب کے پہنچانے کا دن ہے، تھوڑی سی بات عمل پر اس لیے کی ہے کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی زندگی اونگ کر گزار لے، آنکھیں بند کر کے گزار لے، تو اس سے اسے کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس دروازے سے یقیناً گزرنا ہے اور اس کی پوری زندگی کا حساب لیا جانا ہے۔ ہاں، یہ کہ جو کچھ نے زندگی میں کیا ہو وہ زندگی میں کر لیا ہے، اب کیا اس کی زندگی کے بعد بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ جس وقت کوئی آدمی ہوتا ہے قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو جنت کی سہولتیں مہیا کر دی جاتی ہے اگر جنتی ہے تو، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کی سزا اسے مہیا کر دی جاتی ہے۔
مگر جس وقت اس کو کچھ ترقی ملتی ہے جنت کے فضاؤں میں یا اسے دوزخ کے علو میں کچھ تخفیف ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مولا کریم اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں۔ کہا تو نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تیری اولاد نے پیچھے سے، تیرے وارثوں نے پیچھے سے، تیرے خاندان کے لوگوں نے، تیرے مخلص دوستوں نے، تیرے مخلص شاگردوں نے، تیرے مخلص آشناؤں نے کچھ کام کیے ہیں نیک، کوئی تلاوت کی ہے، کچھ کلمات طیبہ پڑھے ہیں، اس کا ثواب تیری روح کو پہنچایا ہے اور اس کی وجہ سے تیرے درجات میں بلندی آئی ہے۔ طبرانی کی اس حدیث پر کافی اعلی علم نے گفتگو کی ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں نے اس حدیث کو بڑی اچھی طرح سے لیا ہے اور لے کر کے ترقی بالقبول کا مفہوم اس کا بن جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ حدیث ایک اکے دکے آدمی سے روایت ہے، لیکن اس کو قبول اتنے لوگوں نے کیا ہے کہ جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، کیونکہ جتنے باقی راوی ہیں، باقی کتابیں لکھنے والے سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قابل اعتراض بات ہوتی، جیسا یزید کے جنتی ہونے کی بات قابل اعتراض ہے، باوجود اس سے کہ بخاری نے لکھی ہے، کسی دوسرے بندے نے نہیں لکھی، نہ پہلوں نے لکھی ہے نہ پچھلوں نے لکھی ہے، نہ اس وقت کے لوگوں نے لکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث مسترد کر دی گئی ہے۔ اگر وہ حدیث مقبول ہوتی تو پھر سبھی لوگ لکھتے۔ تو اس سے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کرنے کا چانس ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو وہ سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں جو زندگی میں نیکی کرنے کی وجہ سے اسے حاصل ہو سکتی تھی۔ لیکن دور حاضر میں جہاں اور بہت فسادات مچے ہوئے ہیں، وہاں یہ بھی ایک فساد مچا ہوا ہے جو ایک پرانا مردہ ہے نکال لیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا مردہ تھا، ایک ایسی میت تھی جس کے پجاری تھے معتزلہ۔ معتزلہ سب سے پہلے عالم اسلام کا بدعتی فرقہ معتزلہ ہے۔ یہ میرے سامنے حضرت مولا علی قاری کی شرح فقہ اکبر ہے، ان کا سب سے پہلا بدعتی معتزلہ ہے، اور ان کی سب سے پہلی بدعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے جو نیکی کرنے کا بدلہ ہو سکتا ہے نا، سے ثواب، 3 نقطوں والی جو سے ہوتی ہے نا، اس سے جو ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا معنی ریمونریشن، مزدوری۔ کوئی آدمی ویجز کا مستحق ہوتا ہے، کام کرتا ہے، تو جو ویجز بنتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، جو ریوارڈ بنتا ہے، جو اس کی ریمونریشن بنتی ہے، اس کا نام ہے ہماری عربی زبان میں، اسلام کی بولی میں ثواب۔ ایک ہے سواد سے ثواب، اس کے معنی ہوتے ہیں بہتر، ٹھیک، اچھا، گڈ کے معنی میں ثواب، لیکن یہ وہ سواد سے ثواب نہیں ہے، سے ثواب۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے؟ جو کسی نے نیک کام کیا ہو وہ ڈیزرو کرتا، حقدار بنتا ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے بدلہ ملے، جنت کی صورت میں ملے، گناہوں کی معافی کی صورت میں ملے، دوزخ کی آگ سے نجات کی صورت میں ملے، اور جنت کے اندر ترقی درجات کی صورت میں ملے، حضور علیہ السلام کے قرب کی صورت میں ملے۔ جو بدلہ ہے اس کے مختلف فارمیں ہیں نا، جو آدمی کسی کو ثواب بھیجتا ہے وہ دوزخ میں بھی ہو سکتا ہے نا، اس کا اس نے ثواب بھیجا ہے، اس ثواب کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اگر وہ اس طرح بخشتا چلا جائے تو ایک وقت اس پر ایسا آ سکتا ہے کہ اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر اس کو ثواب بخشتا رہے تو آگے سے ترقی کر جائے، جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں۔ مگر اس وقت وہ معتزلہ کا پرانا عقیدہ کہ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، ایک زندہ آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس کو بخشتا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ اس آدمی نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی صدقہ کیا ہے، صدقے کا ثواب اس کو پہنچانا چاہتا ہے کہ مولا کریم یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں اس کو دیے دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں، تو یہ کہنے کا اسے حق نہیں ہے اور یہ اسے پہنچتا بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا۔ اب ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کے، جو مسلمانوں کا بنیادی مذہب ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کی روح سے ہم
اس پر غور کریں گے کہ کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے پرائمری سورسز پیش کریں گے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان کو پرائمری سورسز کہنا چاہیے، ابتدائی جو بالکل بنیادی قسم کے جو ذرائع ہیں، مصادر ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ناراضگی کے اظہار کے طور اف، جس کو انگریزی میں فائی کہتے ہو، یو آر ناٹ الاؤڈ ایون ٹو سے فائی ان فرنٹ آف یور پیرنٹس۔ اگر تم کہتے اف تو یہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ مخاطب کون ہے؟ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا۔ کون کلمہ پڑھنے والا؟ صحابی، تابی، غوث، کتب، ولی، مجدد، عالم، مجتہد، فقیہ، صوفی، حاجی، میرے جیسا ایک عام گنہگار مسلمان، اور آپ جیسے دوستوں جیسے نیک لوگ، یہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ کہا بے شک تو صحابی ہے، بے شک تو خلیفہ ہے، بے شک تو تابعی ہے، بے شک تو مجدد ہے، پر تمہیں یہ بات کہتا ہوں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اب یہ نوجوانوں کے لیے اچھا چانس ہے کہ جو میں والدین کا نام وہ ایک ایک کر کے اٹھیں تاکہ وہ یہ نہ سن پائیں۔ نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو سننا پڑے گی، اور تم قرآن مجید کے ماننے والے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے تم اف بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ڈانٹنے کا تو تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ اف نہیں کر سکتے تو ڈانٹنے کے کیا معنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے بڑی سلجھی ہوئی، پاکیزہ، ستھری اور دل نشین بات کرو، تاکہ تمہاری بات سے ان کی تسکین ہو جائے۔ ان کو جلانے کے لیے بات مت کرو تاکہ تمہیں رات 2 بجے کے بعد وہ پوچھ نہ سکے تم کہاں تھے۔ ایسی باتیں ڈانٹنے کی وسعت کی جاتی ہیں جب بدروی جوبنوں پر ہو اور آدمی بدی کو چھوڑ نہ سکے، تو پھر ناصح کو گھورتا ہے، جو اسے ایڈوائز کرتا ہے نا، ایڈوائزر کو گھورتا ہے۔ یہ عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بدی میں مزاج پختہ ہو جائے۔ چوں زیادہ گشت دل راہ تیر کی، نفس دورا بیش گردد خیر کی۔ رومی فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کو جتنی بھی نصیحتیں کرو پھر اپیل نہیں کرتی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی سلجھی ہوئی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کی روانی کے ساتھ اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی سے بے کس بن کے اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے بات کرو۔ ایسا نہیں کہ رات کے 3 بجے لڑکی آئی ہے، ماں نے بڑی خوشامد سے پوچھا بیٹی کہاں رہی ہو، آئی ڈونٹ نو۔ وہ جن کندھوں کو جھٹک کے باتیں کرتے ہو ان کو جھکا کے بات کرنا ہے۔ ان کندھوں پر داغ دیے جائیں گے، کاٹرائز کیا جائے گا، لوہے کے اوزار گرم کر کے ان کندھوں پہ لگائے جائیں گے جو ماں باپ کے سامنے جھٹک کے باتیں کرتے ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خواہ وہ سامنے ہوں، خواہ غیر حاضری میں ہوں، خواہ وہ زندہ ہوں، خواہ وہ مر گئے ہوں، سب صورتوں میں گئے مولا کریم ان پر رحم فرما۔ اگر دوسرے کے کہنے سے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا، رب کیوں کہتا ہے
کہ مجھے کہہ، واہ واہ سبحان مجھے اللہ کہہ کہ ان پر رحم فرما. سبحان اللہ. سمجھ آئی یہ بات؟ اس میں زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں ہے نا. اس سے بھی ہمارے فقہاء نے استدلال کیا ہے ماشاء اللہ. کہ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک آیت ہے. ماشاء اللہ. رب خود کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. یہ را جو ہے نا اس کا ماقبل مقصور ہے. را ساکن ماقبل مقصور و تفخیم ممنوع ہوتی ہے، مگر یہاں جائز ہے. جائز نہیں بلکہ اسی طرح معمول کے مطابق اس تفخیم را ضروری ہوگی. وجہ کہ یہ کسرہ عارضی ہے. کسرہ عارضی کی کیا نشانی ہے کہ وہ دوسرے کلمے میں ہے. ارحم دوسرے کلمے میں ہے اور رب دوسرے کلمے میں ہے. تو چونکہ وہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے اس را کو باوجود ساکن ہونے کے اور ماقبل مقصور ہونے کے تفخیم سے پڑھا جائے گا. ماشاء اللہ. یہ درسیات کا پوائنٹ ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو مولا کریم ان میرے والدین پر تو رحم کر، خواہ میرے سامنے موجود ہیں، خواہ میری غیر حاضری میں ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں، خواہ وہ مر گئے ہیں. کس طرح رحم کر؟ کما ربیانی صغیرا. جیسے میں چھوٹا سا تھا میری ہزار برائیوں کو دیکھتے لیکن میری بھلائی ہی سوچتے. میں کچھ شرارت کرتا پر پھر میری ماں مجھ سے پیار کرتی. میرا باپ مجھے عید کے لیے نئے کپڑے لا کے دا. مولا کریم یہ کچھ بھی انہوں نے کیا تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں مولا کریم ان پر رحم فرما. اور قرآن مجید کی زبان میں نوح علیہ السلام کا لیکچر دیا. کہا رب اغفر لی ولوالدی. مولا کریم مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہ بھی معاف کر دے اور میرے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. ماں باپ کے لیے بھی آدمی کے اعمال کا فائدہ پہنچنے کا قرآن نے ذکر کیا نا. اگر بے فائدہ ہوتا تو رب کیوں کہتا یہ کہ رب نے پہلے کہا ہوا ہے. اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کہتے مولا کریم میرے والدین کو بھی معاف فرما، والمؤمنین اور مومنوں کو بھی تو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مومنا اس کو بھی معاف فرما دے جو میرے گھر میں ایمان لا کے داخل ہوا ہے. معلومہ یہ ثواب نہیں اگر پہنچتا تو بے ایمانوں کو نہیں پہنچتا. اگر وہ اپنے بڑوں کو نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ بے ایمان سمجھا ہوا انہوں نے. اگر ایماندار سمجھا ہوا ہوتا تو ایمانداروں کے لیے تو نبی دعا مانگتے آئے ہیں. اب قرآن مجید کی دو آیتیں ہوگی اور اس کے بعد نمازوں میں روزانہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. معاف فرما کس دن؟ تمام مومنوں کو بھی معاف فرما. کس دن؟ جس دن حساب شروع ہوگا. یعنی حساب کا وقت آئے تو مولا کریم میں خلیل اللہ ہو کر کے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، سارے مومنوں کو بھی معاف فرما جب وقت حساب آئے. یہ قرآن مجید کی دو آیتیں گزری ہیں. قرآن مجید نے آل مدینہ کی تعریف کی ہے. اس میں کہا آل مدینہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. کسی بدعقیدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ جتنے لوگوں نے دعائے مغفرت کیا ہے ثواب بھیجا ہے وہ ایمانداروں کو بھیجا ہے، بے ایمانوں کو نہیں بھیجا. آل مدینہ کی محبت کے تقاضوں کا ذکر کیا. اچھی کوئی بات ہو تو اچائی سے ذکر کرتے ہیں، بری کوئی بات ہو تو برائی سے ذکر کرتے ہیں. ہاں ملک میں دھماکے کر رہے ہیں، کون کہتا ہے بہت اچھے نیک لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ کہ نہایت گھٹیا انسان ہیں جو انسانیت کی دشمنی کرتے ہیں. محمد علی جناح مرحوم نے پاکستان بنایا تھا. جتنے اہل ایمان کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی گزرا ہے کہ جسے مسلمانوں کو ایک ملک آزاد کرا کے دیا ہے جہاں مسلمان اپنی انسانی اور اسلامی روایات کو بڑی آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں اور اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اسلام کو ترقی دے سکتے ہیں. کسی نے اچھا کیا کام کیا تو تعریف کے پہلو میں ذکر کیا، اور کسی نے برا کام کیا تو پھر برائی کے پہلو میں ذکر کیا.
اب قرآن مجید کے اس انداز بیان سے ہم سمجھیں گے اگر انہوں نے برا کام کیا ہوتا قرآن مجید ان کی مذمت کرتا، قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے جو آل مدینہ ہیں وہ بڑے مخلص لوگ ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، مولا کریم ہمیں بھی معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما۔ آل مدینہ تمہارا عقیدہ کیسا سنجیدہ ہے، کہتے ہیں مدینہ شریف کے رہنے والے بے ایمان بھی گزرے ہیں، منافق بھی گزرے ہیں، اس لیے ہم مطلقاً آل مدینہ کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ مدینہ ایک وطن کا نام ہے، وطن کے اندر مومن بھی رہ سکتا ہے، کافر بھی رہ سکتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کے سینے کی کنڈی نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات۔ اب اگر یہ انہوں نے برا کام کیا ہوتا تو پھر قرآن مجید مذمت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا نا، اچھائی کے ساتھ تو ذکر نہیں کرتا۔ اچھا جو آدمی ثواب سے روکتا ہے اس سے پوچھو تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک بات اصولی طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے، جو ثواب کی چیزیں ہیں وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک بدنی ہو سکتی ہیں، ایک مالی ہو سکتی ہیں، اور ایک کمبائنڈ ہو سکتی ہیں۔ مال اور بدن دونوں سے مرکب ہے، دونوں مل کے وہ بنتی ہیں۔ اس پر اتفاق ہے جو مالی عبادات ہیں، مالی نیکیاں ہیں، وہ کسی کو بخشے جا سکتے ہیں۔ آل سنت کے 4 مکاتب ہیں، چاروں نے مل کے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ثواب پہنچانا چاہیے، پہنچتا ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ جانی اور مالی جو مرکب ہیں ان کا بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، لیکن جو صرف بدنی ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو صرف بدنی ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مالی بھی پہنچتا ہے، جانی بھی پہنچتا ہے، مرکب بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 4 سکولوں میں سے 2 سکول ایک طرف ہو گئے، 2 سکول ایک طرف ہو گئے، لیکن آپ جتنی بھی شوافے کی کتابیں ہیں، مثلا بخاری کی جتنی شرح میں چند حدیثیں اس پر پڑھوں گا، ابھی آ رہی ہیں، اس کا پھر جواب کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کا ماننا ہوگا کہ عملاً انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ جانی بھی اور مالی بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں وہ آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ جس آیت کو پیش کر کے ثواب کے منکرین انکار کرتے ہیں۔ میں بہت آسان سے آسان زبان اس لیے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرے کسی بھی دوست کو میری بات سمجھنے میں دقت نہ ہو، کہ آخر میں یہ نہ کہیں جناب ایک مرتبہ انگریزی میں بات کرو، اگر یہ کرنی ہے تو مجھے پہلے بتلا دیں، کیونکہ اس کی جو انگریزی ہے نا ثواب پہنچانے کے بارے میں، وہ انگریزی ذرا مشکل ہے، مگر مجھے اس کے انگریزی بولنے میں کوئی دقت مجھے نہیں ہے، سمجھنے میں دقت ہوگی پھر سمجھا لوں گا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اردو آسان بول رہا ہوں کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے، مرنا بھی ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے، میں بھی مرنے والوں میں بھی ہوں، آپ بھی مرنے والوں میں ہیں، کسی گئے ہوئے کے ساتھ آپ بھی کوئی نیکی کریں کہ آپ بھی جب چلے جائیں تو آپ کو بھی کوئی پیچھے سے ثواب پہنچائے۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثواب پہنچتا نہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ سورہ والنجم کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو اس نے خود کمایا ہے۔ لام استحقاق کا ہے یا تملیک کا، یعنی یہ لام جو تھا لام زیر لے، یہ یا ڈیزرویشن کے لیے آتا ہے یا ایلیجیبلٹی کے لیے آتا ہے، یہ اس کا اہل ہے، حقدار ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس کا استحقاق قانونی بنتا ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے، یا استحقاق یا تملیک، یعنی اس کا اونرشپ اس کی بنتی ہے۔ اب دونوں صورتوں میں گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں ہے انسان کے لیے مالک ہونے کا حق مگر وہی چیز جو اس نے خود کمائی ہے، یعنی اس چیز کا وہ مالک ہے جو اس نے خود کمائی ہے، ایک ملکیت کے معنی، دوسرا نہیں ہے انسان کا حق بنتا کوئی چیز لینے کا مگر وہی چیز جو اس نے خود کمائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرنے والا گیا ہے مر، اور پیچھے سے تم ختم پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے بیکار ہے،
کیونکہ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ اب ہم تمہارے اس فارمولے کو چیلنج کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جتنے بھی فرقے اسلام کے دعوے دار ہیں وہ سارے جنازہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب یہ بتاؤ کہ وہ جنازہ میت پڑھتی ہے یا جو زندہ لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنازے کے عمل میں مرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، یہ زندوں کا کام ہے۔ فارمولہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا اسلامی عقیدے کے مطابق اس جنازے کا فائدہ، اس عمل کا فائدہ جو آپ نے 4 تکبیریں پڑھی ہیں، اونچی آواز سے 4 تکبیریں امام نے کہی ہیں، جو مخفی آواز سے آپ نے سبق پڑھے ہیں، ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آپ نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، آپ نے یہ پڑھے ہیں اسباق ان تکبیروں کے۔ تو اس کے متعلق ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ہر فرقے سے، کوئی بھی فرقہ ہے، نام نہیں لیتا، کوئی بھی فرقہ اس سے پوچھو کہ اس کے قائل ہو کہ نہیں ہو کہ یہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی پہنچا ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے یہ جنازہ تم نے پڑھا ہے یا میت نے پڑھا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے پڑھا، میت نے نہیں پڑھا۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب عمل تمہارا ہے، کہتے ہو فائدہ نہیں پہنچتا، تو اس کو نقصان دہ سمجھ کے اس کے لیے پڑھا یا فائدے والی چیز سمجھ کے پڑھا ہے؟ سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے، حتیٰ کہ جو ثواب کے منکر ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے۔ اچھا جناب یہ تمہاری بدنی عبادت ہے، اب امام شافعی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، امام مالک سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ خالص بدنی عبادت کا فائدہ اگر میت کو نہیں پہنچایا جا سکتا تو بتاؤ اس وقت جنازہ آپ نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اس کا فائدہ میت کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ انتہائی ادب سے عرض ہے کہ امام شافعی اور امام مالک آپ مجھے آپ سنجیدگی سے بتلائیں، اگر آپ کا یہ فارمولہ فٹ ہے کہ واقعی کسی میت کو زندہ کے بدن کی ہوئی عبادت کا فائدہ کچھ نہیں پہنچتا، تو بتاؤ جنازے کا فائدہ کس طرح پہنچا؟ فارمولہ ٹوٹ گیا۔ واہ امام ابو حنیفہ تیری فقہات پر قربان، تیری فقہات کو چیلنج کرنے والا مانے جلا ہی نہیں دنیا میں۔ ہم جس امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا، اس آدمی کے کسی فارمولے کو چیلنج کرنا آسان کام ہی نہیں ہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ من اراد الفقہ، جو فقہ پڑھنا چاہے فہو عیال علی ابی حنیفہ، ایک الناس عیال علی ابی حنیفہ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں۔ یعنی عمل کرنا چاہیں تو پوچھنا پڑے گا امام ابو حنیفہ سے، آیتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، آپ بتلائیں عمل کس طرح کریں۔ تو اب جو امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا کہ بدنی عبادت کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، اب پہلے دن ہی سے یہ بات پوری ہو جاتی کہ نہیں، میت اب ہوا ہے، قبر میں بعد میں رکھا جائے گا، ثواب اس کا بعد میں پہنچایا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بات دیکھنے والی ہوگی کہ اب جو اس کو آپ نے جنازہ پڑھ کے قبر میں پہنچایا ہے، یہ جنازے کا فائدہ سمجھ کے پہنچایا یا بغیر فائدے کے؟ آپ نے اپنے منہ پہ جوتا مار کے پہلے بات تسلیم کر کے اس کو قبر کے سپرد کیا ہے۔ کس منہ سے کہتے ہیں دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا؟ ازاں بات جس وقت کے تم کہتے ہو کہ ثواب نہیں پہنچتا، کہ وجہ کیا ہے کہ آدمی اسی چیز کا حقدار ہے، اسی چیز کا مالک ہے، وہی چیز لے سکتا ہے جو اس نے خود کمائی ہو۔ جس دن تمہارا ابا مر جائے گا نا، اس دن عدالت میں کیس کوئی کرے تمہارے خلاف اور مجھے وکیل کے طور پر وہ بھرتی کر لے، مجھے انگیج کر لے، میں اس جگہ پوچھوں گا کہ تم تو چھوٹے سے شیرخوار تھے تو تمہارا ابا مرا ہے، اب یہ 200-400 گماؤں زمین جو کہ مالک بن رہے ہو، یہ بتاؤ کس قوت کے ذریعے سے بن رہے ہو؟ تمہارا مذہب تو یہ ہے لیسا للانسان الا ما سعی۔ اب بتاؤ تم اس کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ وہ کہے کہ ہوں۔ میں نے کہا پہلے تسلیم کرو، لکھ کے دو کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ کمائی تمہارے باپ کی ہے اور حاصل کر رہے ہو تم کہتے ہو کہ کسی اپنی محنت کا کوئی صلہ حاصل کر سکتا ہے، دوسرے کی محنت اس کے کام نہیں آتی۔ صرف یہ ختم پر بات نہیں ٹلے گی، تمہارے مربوں پر یہ بات جائے گی۔ تمہارے زمینوں مکانوں دکانوں میں جب تو شریک ہوگا، ہم پوچھیں گے تم تو چھوٹے سے تمہارے باپ نے یہ ساری جائیداد بنائی، تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، اس میں تمہاری کوشش کو کوئی دخل نہیں۔
پھر بتاؤ اس کے مالک کس طرح بن رہے ہو؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی نیک شخص ہے، وہ مرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں وصیت کرتا ہوں کہ میری زمین کا یہ تیسرا حصہ، میری کل جائیداد کا تیسرا حصہ، میری کل جو انکم ہے اس کا تیسرا حصہ، میرے پاس کل جتنے پیسے جمع ہیں ان کا تیسرا حصہ، وصیت تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے، تیسرے حصے سے زیادہ اسلام میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وارثوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اب جناب وہ وصیت کرتا ہے کہ یہ ہمارے محلے کے فلاں فلاں جو یتیم ہے نا، فلاں فلاں جو بیوگان ہے نا، یہ ان کو دے دینا۔ اب بتاؤ یہ ان کو دی جا سکے گی کہ نہیں؟ یہ دینا جائز ہوگا؟ جائز نہیں، ضروری ہوگا۔ ان یتیموں نے یہ کمائی ہے؟ ان بیوہ عورتوں نے یہ اس کے کل مال کا تیسرا حصہ کمایا ہے؟ اس کی کل جائیداد کا تیسرا حصہ بنایا ہے؟ اس کی تمام زمین کا تیسرا حصہ انہوں نے خریدا ہے؟ جب انہوں نے کمایا نہیں، خریدا نہیں، وہ مالک کس طرح بن گئے؟ تو کہتا ہے آدمی اسی چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس نے خود کوشش کی ہو۔ یہ صرف فاتحہ درود پر بات ختم نہیں ہوگی، یہ پھر اسلامی سٹرکچر پورا جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ مسئلہ چھڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ میری ٹیپ سنبھال کے رکھو، جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو پیش کرو۔ یہ پرائمری سورسز ہیں جناب۔ نماز جنازہ بھی کل احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے جنازہ پڑھنا، جیسا کہ فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ